अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। तकसीम 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 और तकसीम, इस्लामाबाद में इस एक लफ्ज़ की बाज़ गश्त जो है वो गुज़श्ता कुछ अरसे से तसलसल के साथ जो है वो सुनाई दे रही है। और मामला सिर्फ सियासत के अंदर तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि ये हमारे इदारों तक पहुँच गया है। और उसके नतीजे में ऐसा लगता है कि एक अदारा जाती तनाव जो है वो एक जंग में तब्दील हो चुका है। ये सूरत हाल जो है वो यकीनन मायूस कुन भी है और तशवीशनाक भी है। मामलात आगे इस तरीके से नहीं बढ़ रहे जिस तरीके से उन्हें बढ़ना चाहिए था, और जाहिर है कि इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसका रवैया जो है वो एक कलीदी किरदार इस तरीके से अदा कर रहा है कि वो पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी साबिक सदर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ स्टेक होल्डर्स से होंगे। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को कहा गया है कि डील करो और मुल्क छोड़ जाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बहुत अरसे के बाद नज़र आए। उन्होंने सिंध की पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया और वहाँ पर उन्होंने जहाँ सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अपने MPAs और वज़रा को तंबीह की कि वो कारकर्दगी दिखाएं, अपने दफातर में वक्त पर आएं और आवाम के मसाइल को हल करने की तरजीह दें, वहाँ पर उन्होंने ये बात भी कही कि इस्लामाबाद के अंदर जो तकसीम की सियासत की बात हो रही है, लोग जो हैं वो इससे मायूस हैं। अवाम जो हैं उनको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अगर कोई दिलचस्पी रखते हैं तो अपने मसाइल के हल के लिए रखते हैं। बानी PTI का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये मकाफ़ात अमल है, और अगर वो जेन्युइन सियासी अप्रोच नहीं अपनाएंगे तो मुश्किलात जो हैं वो इसी तरीके से रहेंगी। इस सूरत हाल के अंदर अगर देखा जाए तो एक तरफ बजट ने भी आना है, उससे पहले ये इस तरह की सूरत हाल है, एक हिजान है, और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो हैं वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, यकीनन एक ऐसी सीट पर बैठे हुए शख्स को वो जो है उस तरीके से ज़ेब नहीं देती है। उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आज ऐसे अल्फाज अदा किए जो बिल्कुल नाजेबा थे, उनको नहीं कहना चाहिए था। और ज़ाहिर है गवर्नर जो है वो वफाक का नुमाइंदा होता है, इख्तलाफ करने और तनकीद करने का भी तरीक़ाकार होता है। तहज़ीब और शाइस्तगी जो है वो शायद हमारी अब सियासत जो है उसमें से निकलती जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं गाड़ियाँ बंद कर दूँगा, मैं खाना बंद कर दूँगा और फिर सड़क पर आ जाओगे, और जो दीगर अल्फाज इस्तेमाल किए यकीनन वो अफसोसनाक है, उनको दोहराया नहीं जा सकता। अब ये जो एक महाज़राई की कैफियत है, और ज़ाहिर है कि आप इस नहज पर जब आ गए हैं तो फिर मामला जो हैं वो किस तरफ जाएंगे। एक इदारा ये समझता है कि 9 मई को लेकर अब उनकी बार बार ये बात कहने के कि मुजरमों को माफ़ नहीं किया जाएगा, कटहरे में लाया जाएगा, कोई पेशरफ्त जो है उस तरीके से नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ अदलिया जो है वो ये समझती है कि उनके काम में मुदाखलत हो रही है। तीसरी तरफ एग्जीक्यूटिव जो है वो ये समझती है कि मामलात जो हैं वो कानून के मुताबिक नहीं हो रहे हैं। इस सूरत हाल से ये जो एक सियासी हालात और वाक़यात हैं, क्या ये इस तरीके से आगे चल सकते हैं? ईद के बाद तहरीक का भी इंदिया है, एहतजाज की बात भी हो रही है, तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीजन पॉलिटिशियन नवीद कमर साहब। नवीद कमर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अब तकसीम की बात हो रही है, इसकी लाइनें जो हैं वो बहुत गहरी होती चली जा रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके से मामलात जो हैं वो पूरे सिस्टम के लिए ख़तरा ना बन जाएं? नदीम साहब, मेरा ख्याल है कि ये तो हम पे ही जो है लाजिम होता है कि हम इस सारे मामलात को थोड़ा सा ठंडे
दिमाग से सोचें और उसके बाद उस पे आगे अमल करना शुरू करें। मैं आपके 2-3 जो इश्यूज आपने उठाए हैं, मैं तीनों पे अपना व्यू देता हूँ। पहले तो ये कि वाकई खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इतना रिजिड पोजीशन दी हुई है। देखिए, सियासत को कहते हैं इट्स द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, कि और वो आर्ट ऑफ द पॉसिबल ये होता है कि आप जो भी आपके सामने हालात हो, आप उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर आप बैठ जाएंगे ये कि मैंने किसी से बात नहीं करनी, और करनी है तो सिर्फ फौज से करनी है, और फौज कहती है कि हमने इनसे नहीं बात करनी, तो मतलब आपने एक स्टेलमेट करके आप जहाँ बैठे हैं तो बैठे हैं। अब उससे किसको फायदा होगा मुझे पता नहीं है, मुल्क को तो कम से कम नहीं होगा। देखिए, अब हर चीज में बाहर जाना नहीं जाना वो एक अलग इश्यू है, लेकिन आप डायलॉग से जरूर कभी पीछे नहीं हटते। कोई भी सियासी बंदा जो है डायलॉग से पीछे नहीं हटता, तो उनको इंगेज करना चाहिए। पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट को सिर्फ शोर शराबे और गाली गलौज के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। पार्लियामेंट को एक तो लोगों के इश्यूज को आगे बढ़ाने के लिए एक ऑपोजिशन का सही किरदार अदा करना। अगर रोज एक ही बात रिपीट होगी तो उसकी भी वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, इसलिए उनकी पार्टी भी एक तरीके से एहतजाज करती रहती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज में लोगों से भी दूर होते जाएंगे। तो मेरे तो सबको, पीटीआई को पर्टिकुलरली उनके लोग जो पार्लियामेंट में, उनको यही मेरी एडवाइस होगी कि आप आए, इंगेज करें, डायलॉग भी करें और लोगों के इश्यूज को भी जो है वो हाईलाइट करें। अब इसमें जहाँ तक नवीद कमर साहब, आपने कहा कि जुडिशरी का मामला है, मेरा ख्याल है कि हर इंस्टीट्यूशन को अपने अपने हर एक क्या रोल डिफाइंड है, लिखा हुआ है आइन में, कानून में लिखा हुआ है। अगर हम उन जो है लाइंस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ये मामला खराब होंगे। बजाय इसके कि उस पे हम एक एडवर्सरियल अप्रोच रखें, मेरा ख्याल है कि हम सबको और सबको ये सूट करता है कि थोड़ा सा एक स्टेप बैक करके देखें कि इस सारे मामले में है कुछ नहीं, बट हर चीज उस तरह से नहीं होती जैसे कि मैं चाहता। अच्छा नवीद कमर साहब, इससे चूंकि रिलेटेड ये सवाल है, देखिए गुजारिश ये है कि इस वक्त जाहिर है कि फ़ौज को 9 मई को लेके वो ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ी जो है वो ख़राबी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अदलिया से जो तवक्कुआत उनकी वाबस्ता हैं वो नहीं पूरी हुई। तीसरी तरफ एग्जीक्यूटिव है, वो ये समझती है कि मामलात जो हैं वो एक ख़ास जमात के लिए ज़्यादा रिलीफ जो है वो दिया जा रहा है, और ये बयानबाजी सहमुखी हो गई है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो अदारा जाती तनाव है ये तो मज़ीद खलफशार को जन्म देगा? नहीं, मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा था कि हमें ये चीज़ों को उस नहज पे नहीं देखी जाना चाहिए। हर फैसला हमारी मर्जी से नहीं होगा, तो उसमें जो है अदलिया का की जो एक वकार है वो भी हम सब समझते हैं, और थोड़ा सा जो है तहम्मुल दोनों साइड से डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तहम्मुल से ही जब हम काम करेंगे तो तभी आगे बढ़ सकेंगे। मेरा ख्याल नहीं कि हम जो आप जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम खुदा न खास्ता उस तरफ नहीं जाएंगे और ये मामला जो है वो सेटल हो जाएंगे। अब इसमें नवीद कमर साहब ये फरमाइएगा कि देखिए जाहिर है कि अगर आपने किसी जगह से आगाज़ करना होता है तो एक रवैये में तब्दीली ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन जिस जारहाना अंदाज से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आगे बढ़ रहा है, और आज जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے لیے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے لیے جو زبان استعمال کی ہے، ظاہر ہے وہ یہ اس رویے کے ساتھ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بات چیت کے لیے تیار ہیں یا بات چیت کی طرف معاملہ جا سکتا ہے؟ اس پہ میں آگے چل کے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ نہیں دیکھیں نا، ان کا رویہ اوور آل جو بھی وہ زبان یوز کرتے رہے ہیں، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسے عہدے پہ پہنچنے کے بعد بھی ہمیں جو ہے اس کا ڈیکورم نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ خامخواہ کی ایک لڑائی شروع کر دی ہے انہوں نے۔ شاید وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر لڑتے رہو گے تو لوگ بھی تمہارے پیچھے چلیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ آتا ہے جس کے بعد لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اب مسخرہ پن بن گیا ہے۔ سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ کس حد تک آپ ایگریشن کو لے کے جاتے ہو۔ وہ پہلے دن سے گورنر کے پی کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے رہے، یا کہ جی ان کو گورنر ہاؤس میں نہیں رہنے دیں گے، اور یا ان کو ادھر کے پی ہاؤس میں نہیں آنے دیں گے۔ بھائی تم کون ہوتے ہو؟ یہ سب چیزیں قانون میں ڈیفائنڈ ہیں، اس کے مطابق ہر چیز چلنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ نہیں قانون کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لینا ہے، تو پھر قانون بھی اس کے خلاف ایکشن میں آ سکتا ہے نا۔ لیکن اب اس میں نوید قمر صاحب یہ دیکھیے کہ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس سے آؤٹ کیا گیا، اس کی وہ مثال بھی دے رہے تھے، اب وفاق کا نمائندہ ہے گورنر، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وفاق کی بھی ایک طرح سے تضحیک ہے؟ نہیں، تصدیق نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ پرووک کر رہے ہیں وفاق کو کہ وہ کوئی اور فردر ایکشن کرے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی جنگ میں وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا کوئی راستہ نکالیں گے۔ جو ان کے بھول ہے، یہ سیاسی جو ہے بچپنا ہے ان کا، کہ اگر ان کا خیال ہے کہ لڑائی کو اور مزید بڑھانے سے ان کے کا کوئی فائدہ ہوگا، میرا خیال ہے کہ اوور آل ایک جو ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے پی ٹی آئی میں سے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو کہ زیادہ اگریسو بات کرے۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو بھی میرے یہ جو ہے ایڈوائس ہوگی کہ بہت کچھ تحمل کرو، اسی سے تمہارا فائدہ ہوگا، اور کچھ انگیج جو ہے وہ کرتے رہو۔ اچھا، اس میں نوید قمر صاحب یہ فرمائے گا کہ ڈاکٹر عارف الوی بھی بہت ظاہر ہے وہ صدر پاکستان رہے ہیں اور سپریم کمانڈر بھی رہے ہیں، وہ کچھ ملاقاتوں کے سہولت کار بھی رہے ہیں، اب بھی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر بات ہوگی سٹیک ہولڈر سے ہوگی، بات ہوگی مالک مکان سے ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ وہ رول آؤٹ کر رہے ہیں، وہ رول آؤٹ کر اس میں بھی ایک سیاست ہے ان کی، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں یا پارلیمنٹ irrelevant ہے اور صرف جو ہے ان کو ریلیف دے سکتی تو فوج دے سکتی ہے۔ اب اگر اسی قسم کی سیاست کرنی ہے، پہلے بھی انہوں نے یہی کی کہ فوج کے کندھوں پہ آگے آنے کی کوشش کی، اور اب جب نہیں آ رہے آگے فوج کے کندھوں پہ، تو اب وہ سارا بلیم گیم اس طرف لے کے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور بلکہ وقت کے ساتھ اور خرابیاں پیدا ہوں۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں بیک۔ اچھا نوید قمر صاحب، آپ بات کر رہے ہیں کہ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، لیکن اگر مطالبات جو ہیں وہ اس نوعیت کے ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، اس سے کم پر بات نہیں ہوگی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک مذاکراتی عمل جو ہے یہ ایک نان سٹارٹر ہے؟ نہیں، اگر یہی ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے تو مذاکرات ہوئے ہی نہیں تھا، اور تو اس کی بات کرنا بھی بیکار ہے کہ ہم کسی سے بھی بات نہیں کریں گے تو فوج سے کریں گے، اور فوج آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی تو بات ختم ہوگی نا۔ تو where do we move from there؟
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پھر ٹکراؤ ہے یا جس طرف جانے کی بات کی جا رہی ہے، جس طرح علی امین گنڈا پور بھی اسلام آباد پر چڑھائی کی بات کر رہے ہیں، عید کے بعد احتجاج کی نوید سنائی دے رہی ہے، آئین تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس کے حوالے سے لے کر تحریک کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا یہ حکومت کے لیے پریشان کن مراحل ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ریلیونس اپنی کھو جائیں گے اگر عوام کے ایشوز کو چھوڑ کے تو صرف اپنی ذات پہ جو ہے وہ اس کو آگے کرنے کی یا اس کو ریلیف دینے کی بات کریں گے تو ایک ٹائم آ جائے گا جب یہ سارے لوگ irrelevant ہو جائیں گے. یہ بدقسمتی کی بات ہے لیکن سچ تو اسی طرح سے. لیکن اس میں اب یہ فرمائیے گا کہ آج بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مکافات عمل ہے، جینون سیاسی اپروچ جو ہے وہ اپنانی پڑے گی. اب اگر جینون سیاسی اپروچ جو ہے وہ نہیں اپنائی جاتی اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک مؤثر تحریک کو لے کر چل سکتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ جن اس وقت مسائل کے اندر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو فیس کر پائے گی؟ دیکھیں ہم کو تاریخ یہی سبق دیتی ہے کہ جب آپ لوگوں کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی کوئی ریلیونس نہیں رہتی اور وقت کے ساتھ جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اگر یہ لوگ اسی بات پہ اڑے رہے کہ لڑائی جھگڑے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا اور صرف ہماری ذات کا معاملہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے تو وقت کے ساتھ لوگ بھی چھوڑ جائیں گے. اگر اس وقت خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میری پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے تو بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ نہیں، ہماری اسیسمنٹ میں جو بھی ان کا پاپولیرٹی کا گیم تھا وہ وقت کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ان کا وہ جو فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. اچھا، اب اس میں ذرا آتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں بڑے دنوں کے بعد منظر عام پر آئے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی خاموش سیاست کر رہی ہے اس وقت، اس کی کیا وجہ ہے؟ خاموش نہیں، آئی ایم سوری، میں آپ کی بات سے بالکل اگری نہیں کروں گا. پیپلز پارٹی اپنا رول ضرور پلے کر رہی ہے. اب ٹریڈیشنل پالیٹکس میں تو آپ یا گورنمنٹ ہوتے ہیں یا اپوزیشن ہوتے ہیں. اب کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پرنسپل پہ چل رہی ہے کہ جو چیز ملک کے فائدے کے لیے ہوگی اس کو سپورٹ کریں گے، جو نہیں ہوگی اس کو اپوز کریں گے. تو اس لحاظ سے آپ کو لگتا ہے شاید ہے کہ یہ خاموشی ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے جیسا کہ ہمارے کچھ اور پارٹیز کر رہی ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ دا فیکٹ. جو ایشوز ہیں چاہے وہ ایگریکلچر کے ہو، فارمرز کے ایشوز ہوں، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کے ایشوز ہوں، یہ کئی اور جو ملک میں اس وقت چل رہے ہیں ان سب پہ ایک پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ وہ کرتے ہیں. اس نوعیت کی خبریں آ رہی تھیں نوید قمر صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیبنٹ کو جوائن کرے گی. کیا آپ بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں یا کیا صورتحال ہے؟ بھائی میرے یہ خبریں جتنی بھی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سورس سے نہیں آتی بلکہ کہیں اور سے آتی ہیں. تو یہ جہاں سے آتی ہیں انہی کو اس کا جواب دینے دیں کیونکہ ہمارے یہاں تو ابھی تک کوئی ایسا ڈسکشن بھی نہیں. مطلب آپ کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ حکومت کے اندر ہمارا شامل ہو کر وزارتیں لیں گے؟ اس پہ گفتگو تک نہیں ہوئی ہے، ارادہ تو بات کی بات. اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے سندھ کی پارلیمانی پارٹی اور وزراء اور کابینہ ارکان سے خطاب کیا، وہ مایوس دکھائی دیے وہاں پہ ایم پی ایز اور کابینہ تمام ارکان سے، اور انہوں نے بڑی تنبیہ کی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو ذرا وہ کرو. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جس طریقے سے وزراء یا ایم پی حضرات چل رہے ہیں بلاول صاحب خوش نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں، وہ پارٹی کی چیئرپرسن ہیں اور پارٹی کی گائیڈ لائن دینا ان کا کام ہے. تو اس لحاظ سے جو بھی انہوں نے آج باتیں کی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ رکھیں اور لوگوں کو کے ایشوز پہ
ان کی مدد کریں. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی پارٹی کا چیئر پرسن جو ہوگا جو کہ سمت طے کرتا ہے وہ انہی لائن پہ ہی تنبیہ کرے گا کہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے اس کی سیاست چھوڑیں اور لوگوں کی ترقی کی بات کریں. تو دیٹ از پریسائسلی جو کہ ہونا بھی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ آئی ہوپ کہ ان کی آج کی باتوں کا اثر ہوگا اور ہمارے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں خاص کر جو صوبے میں وہ سب ان کے ہی جو لائن دی ہوئی ہے اس پہ چلیں. نوید قمر صاحب، ہے تو یہ صوبائی مسئلہ، لیکن چونکہ آپ کا سندھ سے تعلق ہے، پیپلز پارٹی کے آپ انتہائی اہم لیڈر ہیں، یہ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج سندھ پولیس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن جو کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی صورتحال ہے، کوئی دن نہیں جاتا ایک دو لوگ جو ہیں وہ اسٹریٹ کرائم میں مارے نہ جاتے ہوں. اسی طرح اندرون سندھ میں جو ڈکیتی کی صورتحال ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک طرف اعتماد کا اظہار بھی ہے، دوسری طرف پولیس اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے؟ دیکھیں آئی ایم سوری لیکن اس بات پہ میں آپ کی بالکل نہیں اگری کروں گا کہ جو آپ ڈے ٹو ڈے اسٹریٹ کرائم کی بات کرتے ہیں، آپ کوئی بھی شہر اٹھا لیں، چاہے وہ لاہور اٹھا لیں، آپ پشاور اٹھا لیں، یہ آپ ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی اپنے ایجنڈا کے حساب سے، تب تو ٹھیک ہے یہ باتیں. ورنہ تو نارملی کراچی جیسے بڑے شہر میں جتنا ایک یا دو نہیں یا نوید قمر صاحب، میرا واقعات کوئی ہونا، ایجنڈا نہیں ہے. آپ سے مطلب میرا مطلب ہے کہ کسی کا بھی اگر یہ تعصب دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ جی صرف سندھ میں حالات خراب ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ بڑے اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں، تو وہ درست نہیں ہے. ہاں پولیس کو بھی بہتر ہونا چاہیے، سندھ میں بھی ہونا چاہیے، لیکن باقی صوبوں میں بھی ہونا چاہیے. کسی ایک شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ نوید قمر صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ خبر چاہے پنجاب سے آئے، چاہے خیبر پختونخوا سے آئے، چاہے بلوچستان سے آئے، وہ آتی ہے اس نوعیت کی خبریں، لیکن انفارچونیٹلی آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی میں زیادہ ہیں؟ نہیں، میں اس سے بالکل نہیں اتفاق کرتا. ہائی لائٹ کرنے کی بات ہوتی ہے کہ کون سی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن ہاں اب اوور آل ہماری سچویشن جو ہے اس سے بہت بہتر ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سندھ کی بھی ہونی چاہیے، کراچی کی بھی ہونی چاہیے اور باقی صوبوں میں بھی ہونی چاہیے. ٹیررزم کے حوالے سے بھی بہتر ہونی چاہیے. جو ہمارے صورتحال ہے جو فارمر فاٹا ایریاز کی وہ بہتر ہونی چاہیے. تو صرف ہمارے کہنے یا ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے سے لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے جو جینیوئن ہیں ان کو حل کیا جائے، میرا خیال ہے اس پہ فوکس ہونا چاہیے. اچھا، اس میں نوید قمر صاحب اب ذرا تھوڑا بجٹ بھی آنے والا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اکنامک انڈیکیٹرز کی بات ہو رہی ہے اس کو لے کر حکومت کیا ریلیف دے سکتی ہے؟ کیا اقدامات آپ لوگوں کی نظر میں ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کو سجیسٹ کیے ہیں؟ دیکھیں حکومت تو جب سنے گی تب ان کو سنائیں گے. بات ساری یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ریلیف جو کہ اس بجٹ میں آ رہا ہو، بلکہ ٹیکسیشن بڑھے گی اور لوگوں پہ بوجھ بڑھے گا، چاہے وہ آئی ایم ایف کے ڈکٹیٹ کے وجہ سے ہو یا پالیسی کا صحیح نہ تعین کرنے سے. لیکن آئی ڈونٹ سی اینی ریلیف کمنگ ان دس بجٹ. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آنے والا بجٹ جو ہے یہ سخت بجٹ ہوگا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ہم سپیس کریٹ کر سکتے ہیں شرح سود کم کرنے سے؟ یا نہیں کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. میرے پرسنل اوپینین میں ہمارے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں اب ہماری انفلیشن کا جو ڈائریکشن ہے اس کے حساب سے بہت اونچے ہیں، ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ کچھ 4-4.5% ان ون کو ہم کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ کریں گے یا نہیں یہ وقت بتائے گا کہ کیا ہو.
لیکن اس میں نوید قمر صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ کچھ وعدے بھی تو عوام سے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ایک جو ریلیف کی ہلکی پھلکی ہوا چلی ہے یہ آگے بھی چلے گی؟ نہیں، میں سمجھا نہیں کہ آپ ریلیف کس چیز کو کہہ رہے ہیں. مطلب لیکن کچھ تھوڑی چیزیں ایسے ہیں، پیٹرولیم پرائسز ہیں فار ایگزامپل، وہ دنیا میں گر رہی ہیں. آئی ہوپ کہ وہ بھی پاس آن ہو تاکہ لوگوں میں تھوڑا سا کانفیڈنس آئے، بجائے اس کے کہ آپ جو اپنا ریونیو شارٹ فال ہے جو کہ اور جگہوں پہ ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکتے وہ آپ پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ بڑھاتے جائیں اور بجلی کی قیمتیں بڑھاتے جائیں. اس سے ہوگا یہ کہ ہماری انڈسٹری جو ہے اس کا کمپٹیٹیو ایج تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا. تو ہمیں تھوڑا براڈر سینس میں اکنامک پالیسیز کو دیکھنا چاہیے. لیکن اس میں نوید قمر صاحب یہ فرمائیے، ہم بیرونی سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب چین جا رہے ہیں، سعودی عرب کے سرمایہ کار آ رہے ہیں، وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، وہ یو اے ای جا رہے ہیں، اب بات ہو رہی ہے بلین آف ڈالرز کی. یہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے جس کے اندر پاکستان کا اپنا سرمایہ کار کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا، گزشتہ 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے یہ کوئی فروٹفل ہوں گی چیزیں، معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں جب سرکمسٹانسز ایسے ہوں گے، جب کوئی بھی شخص چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ فورن انویسٹر ہو وہ کانفیڈنٹ ہوگا کہ یہ پیسہ میں لگا رہا ہوں وہ مجھے واپس ملے گا اور اس سے میں ایک کمائی کر سکوں گا، تو پھر لوگ پیسے لگائیں گے. میرا خیال ہے کہ کچھ وقت لگے گا، اس کے بعد ہی یہ ساری چیز ہونا شروع ہوگی. اچھا، اب ایک سوال ہے کہ آپ سے میں نے یہ ساری بات اس لیے کی کہ ایک جو فیل تھی وہ آپ نے دی ہے کہ آگے ایک کڑا وقت آنے والا ہے. ایک ظاہر ہے کہ آپ جس ارریلیونس کی بات کر رہے تھے وہ اگر کڑا وقت آنے والا ہے تو پھر وہ ارریلیونس جو ہے وہ تحلیل ہو جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی وہ لوپ ہول ہے جو حکومت کے لیے مشکلات کا سبب بنے گا؟ نہیں، پول دیکھیں نا، سیاسی انسٹیبلٹی لانا تو بہت آسان ہوتا ہے پاکستان جیسے ملک میں، کیونکہ ہر چیز کو ایک بیلنس کر کے ہی چلانا ہوگا. تو آپ جو ریفر کر رہے ہیں کہ انسٹیبلٹی آ سکتی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آ سکتی ہے، اور لیکن حکومت کے پاس وہ روم بھی نہیں ہے کہ جو آپ ریلیف کی بات کر رہے ہیں وہ بھی دے سکے. So it is going to be some difficult times ahead. یہی میں کہہ سکتا ہوں. اچھا، آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ ڈائلاگ اب تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکل کم ادارہ جاتی ڈائلاگ ہونا چاہیے. کیسے یہ صورتحال جو ہے یہ پھر امپروو ہوگی؟ بھائی میں اب یہ بہت پہلے سے بھی کافی لوگوں نے سجیسٹ کیا کہ بھئی اکراس دا انسٹیٹیوشنل ڈیوائڈ ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، لیکن آئی تھنک ہم کو اپنے آئین کے دائرے میں رہ کے ہی کام کرنا چاہیے. آئین سے جب ہم باہر نکلتے ہیں اور ایک کراس انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کو آئین کے اس میں ڈھانچے میں فٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو لیٹ اس اسٹارٹ وتھ پارلیمنٹ، وہاں سے شروع کریں، پھر اس کو اگر جہاں جہاں ضرورت ہو تو وہاں اس کو ایکسپینڈ کیے جا سکتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نوید قمر صاحب. ناظرین، یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر، ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے انڈیا کے انتخابات اور نریندر مودی کے مستقبل کے حوالے سے، اور کیا جو نتائج آئے ہیں اس کے نتیجے میں انڈیا کے اندر اقلیتیں جو ہیں وہ کچھ بہتر محسوس کریں گی، کچھ محسوس کریں گی، اور کیا جو انڈیا اتحاد ہے وہ کس حد تک ایک رکاوٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. اور نریندر مودی اگر آتے ہیں جس کے اوپر اب ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، تو کیا وہ ایک کمزور وزیر اعظم ہوں گے؟
بات کریں گے۔ ناظرین، بھارت کے انتخابات جو ہیں وہ ایک دلچسپ صورتحال اب اختیار کر گئے ہیں، اور یہ صرف مودی کی اس طریقے سے شکست نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک فرونیت جو تھی وہ کارفرما تھی، بلکہ وہاں پر کچھ علامتی جیت بھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو انجینئر رشید ہیں انہوں نے بارہمولہ میں عمر عبداللہ کو جو ہے وہ ہرایا ہے۔ اسی طریقے سے امرت پال سنگھ اور سربجیت خالزہ جو کہ بنیادی طور پر اس فہرست میں آتے ہیں جہاں پر غداری کا لقب دیا جاتا ہے، وہ بھی جیت گئے ہیں۔ حالات اور واقعات جو ہیں اس کے نتیجے میں جو بات ابھر کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مودی کا جو نظریہ نفرت تھا، جو اس کا نظریہ تقسیم تھا، اور اس کا جو نظریہ اقلیتوں کو کچلنے کا تھا، اس کو بھارتی عوام جو ہیں انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کس رخ جاتی ہے، مودی کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ مودی جو ہے اور بی جے پی جو ہے وہ نمبر نہیں حاصل کر پائی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ حکومت تشکیل دے سکیں۔ اب ان کو چھوٹی جماعتوں کا ساتھ چاہیے، اور اس میں چندرا بابو نائیڈو اور نتیشن کمار جو ہیں ان کی ایک اہمیت اور ایک حیثیت جو ہے وہ بن گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی طور کے اوپر کانگریس جو ہے جس نے ایک مخلوط حکومت کا تقاضا کیا ہے، آگے چل کر حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، اور یہ جو بی جے پی اگر حکومت بناتی بھی ہے تو اس کے نتیجے میں اندرونی طور پر اس کو کیا اب سپیڈ بریکرز ہوں گے، اور پھر خطے کے اندر جو معاملات ہیں اس حوالے سے کیا صورتحال جو ہے وہ ہوگی، اس پر کریں گے بات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ جنرل قیوم صاحب، پہلے تو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں نریندر مودی کے مستقبل کو؟ 400 کی بات ہو رہی تھی، ایک فرونیت تھی، ایک ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ دیوتا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہو، پورا میڈیا ہر چیز بلڈ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جب نتائج آئے تو پتہ چلا کہ سب کچھ چکنا چور ہو گیا۔ تو اب جو جس طریقے سے نشستوں کی صورتحال ہے، آپ کو آگے کیا دکھ رہا ہے؟ جی ندیم، بہت مہربانی۔ دیکھیں، یہ جو انڈیا ہے یہ دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے، اسی لیے اس کو سب کانٹیننٹ کہتے ہیں۔ پاپولیشن بھی ہے اور اکانومی بھی ابھی بڑی بومنگ اکانومی ہے، اور اس ملک کی اہمیت صرف خطے کے لیے نہیں، بین الاقوامی سطح پہ بھی ہے، یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمارے لیے زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ ہمارا نیبر ہے اور ہمارے ساتھ اس کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو اس لیے پاکستان ضرور اور پوری دنیا بھی واچ کرتی رہی ہے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی نریندر مودی کے آنے کے بعد نریندر مودی نے ایک نیا فلسفہ دیا، اور وہ جو سیکولرزم کے روٹس تھے کانسٹیٹیوشن کے اندر، ان کو اس نے اپ روٹ کر کے ایک میجارٹیرین ہندو سٹیٹ بنانے کی بات کی، اور اس نے تقریباً 25 کروڑ مسلمان، کرسچین، سکھ، ان کو بالکل سیکنڈ ریٹ اور مسلمانوں کے خلاف تو کھل کے آیا۔ آپ نے دیکھا کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر اپنے الیکشن سے کچھ مہینے پہلے کی، تاکہ اس کو یہ ووٹ مسلم بیشنگ، مانی پور کے اندر بہت سے وہ جلا دیے، آپ کو پتہ ہے، مندر وغیرہ، اور 82 کرسچنز کو ہلاک بھی کیا، اور اس طرح سکھوں کی جو قتل و غارت ہے اس کا آپ کو پتہ ہے، کینیڈا سے لے کے امریکہ سے لے کے پاکستان تک۔ تو جو لوگ دانشور تھے نا، جو دور کی سوچتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بغلیں تو بجا رہا ہے لیڈرشپ کے، ہم اکانومیکلی یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پہ ان کو پذیرائی اس لیے ملتی ہے کہ بڑی منڈی ہے۔ لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ اپنی بنیادوں میں، انڈیا کی سیکولر سٹیٹ کی بنیادوں میں بارود بھر رہا ہے، اور اس کو 2 ٹرم ملی ہیں، اور اس 2 ٹرموں میں اس نے تباہی و بربادی کر کے رکھ دی ہے، جہاں کی ان کا سیکولر فائبر اور جو سوسائٹی کے اندر 1/3 جو ہیں وہ تقریباً 1/5 اس کے اندر پوری پاپولیشن میں وہ لوگ ہیں جو نان ہندو ہیں،
اور ان کی بھی جگہ ہونی چاہیے. تو اس لیے ابھی ان کو بالکل دے ہیو بین ہمبلڈ, چونکہ یہ 400 سے زیادہ کی بات کر رہا تھا تو 543 کی اسمبلی میں ان کو 272 سیٹس چاہیے تھیں سمپل میجارٹی کے لیے, یہ صرف 240 لے سکے ہیں. اس لیے یہ میجارٹی پارٹی اس لحاظ سے بھی نہیں ہے. گئی کہ لیکن جن صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اب جب کانگریس بھی مخلوط حکومت کی بات کر رہی ہے, اب آگے جو ہے جب تک اپنے جو چھوٹے اتحادی ہیں ان کو ساتھ نہیں ملایا جاتا, اور اس میں چندرا بابو نائیڈو جو ہیں وہ ایک بڑا کلاسیکل کریکٹر ہیں اور وہ جو ہے وہ دعویٰ کر سکتے ہیں, تو آپ کو مودی کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو مودی کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ہم نے سوسائٹی کے اندر ایک مسلم بیشنگ, ایک اسلامک فوبیا اور حقارت کے بیچ لوگوں کی لنچنگ اور ان کی مطلب اس نے ایون جو کشمیر کے اندر بھی اپنے طور پہ کیا اور مانی پور کے اندر بھی, موئس کے ساتھ بھی, آسام کے اندر بھی, تو وہ لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کیا, چونکہ جو بزنس مائنڈڈ لوگ بھی ہیں انڈیا میں وہ بھی نہیں چاہتے. تو ابھی فیوچر کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ابھی آؤٹ آف ڈینجر نہیں ہے انڈیا کے لیے بھی, ریجن کے لیے بھی, بین الاقوامی, چونکہ اس کی تھرڈ ٹرم تو ہے. اور اگر نیشنل ڈیموکریٹک الائنس جن کو ملا کے ان کی 52 سیٹس ہیں تو یہ ان کی 240 اور 52 یہ 292 بنتی ہیں. دیٹ مینس کہ تقریباً 20 سیٹیں ان کی سمپل میجارٹی سے زیادہ. اگر وہ الائنس والے این ڈی ایم اے والے میں کوئی بھی گر کے دوسری طرف جاتا ہے تو یہ ہلے گا, اس لیے ان کو بھی ان کو ڈف ٹیل کرنا ہوگا. اگر ان کو ڈف ٹیل کرنا ہوگا تو وہ اس طرح اینٹی مسلم اور وہ بالکل نہیں ہے, اور وہ اس طرح نہیں چاہتے کہ صرف ہندتوا کا یہ فلسفہ جس کے اندر اس نے حقارت کے بیج بوئے ہیں انڈیا کی سوسائٹی کے اندر, تو یہ آگے چلتا رہے. تو اس لیے ہم اس کو رائٹ آف تو کر نہیں سکتے. پاکستان کے خلاف بھی دشمنی جو ہے وہ سرے کی رہے گی. اس نے پہلے پلوامہ کیا, پلوامہ کے بعد الیکشن کیے 2019 کے, اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا بالا کوٹ پہ حملہ ہوا, پھر اس نے ایک کانسٹیٹیوشنل کو کیا کشمیر کے اندر, پھر ابھی الیکشن کمپین میں بھی یہ نیوکلیئر کی دھمکی بھی دیتا رہا جو پہلے کبھی انڈیا کی طرف سے نہیں آئی. انڈیا کا پہلے جو سٹانس تھا وہ تھا نو فرسٹ یوز پالیسی آف نیوکلیئر. اس دفعہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ کھلونے تو نہیں رکھے, ہولی تو نہیں کھیل لی, ہم تو یہ کر دیں گے تاکہ وہ سینٹیمنٹ ابھارے اور یہ ووٹ لے, لیکن اس کو لوگوں نے فیل نہیں. اب اس میں جین صاحب اس میں یہ فرمائیے گا کہ دیکھیے جو یہ انتخابات تھے اس میں انہوں نے جو سینٹیمنٹ تھا پاکستان کے خلاف اس کو وہ کافی وہ لے کر چلے, لیکن جن ریاستوں میں انہوں نے یہ بیانیہ بنایا پاکستان کے خلاف اور آزاد کشمیر کو لینے کی بات کی, اسی طریقے سے ہمیں جو آپ نیوکلیئر تھریٹ کی بات کر رہے ہیں اس کی بات کی, پھر جو نازیبا گفتگو پاکستان کے حوالے سے مودی صاحب کرتے رہے اس ساری الیکشن کمپین کے دوران, ان ریاستوں نے خاص طور پہ اتر پردیش میں اور پنجاب میں اور مغربی بنگال میں ان لوگوں کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو دیوتائی کیفیت میں تھا اس کی نفسیات میں کوئی تبدیلی آئے گی, اور اگر وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنتے ہیں اور اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کے پاؤں میں اتنی بیڑیاں پڑ چکی ہیں کہ وہ جو ایک رویہ ہے وہ بدل سکتا ہے ویزاوی پاکستان؟ دیکھیں, یہ جو جن ریاستوں کے اندر اس نے اینٹی پاکستان پروپیگنڈا کیا ہے اور بہت سے حقارت امیز الفاظ بھی استعمال کیے ہیں, وہاں اس کو پذیرائی نہیں ملی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سٹیٹس جو ہیں کسی لحاظ سے بھی وہ پاکستان کے فیور میں, وہ سٹیٹس انڈیا کے فیور میں ہیں, بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ یہ جس طرح کی ایک ہیٹریڈ کریٹ کر کے اس سیاست پہ آگے چلنا چاہتا ہے وہ ہندوستان کے سیکولر وجود کے لیے خطرناک ہے, بیکاز وہاں 25 کروڑ مسلمان بھی ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ انڈین لوگوں کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ ان کا وائز ڈیسیژن ہے فار دیئر اون کنٹری. اور ابھی اس کے لیے مشکل تو ضرور ہوگی بیکاز یہ ایک مائنارٹی گورنمنٹ ہوگی,
اور یہ ڈیپینڈنٹ ہوگا اتحادیوں کے اوپر, اور اتحادیوں کے اندر ذرا بھی کوئی حلال کی رتی ہوئی, اور وہ بھی آف کورس یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے اندر بڑے بڑے بزنس مین ہیں مسلم, ان کے بڑے بڑے ایکٹرز وغیرہ بہت سے فیلڈ میں ٹیکنیکل لوگ ہیں, تو ان ساروں کو لے کے انہوں نے آگے چلنا ہے نا. تو یہ انڈیا پاکستان دشمنی, میں نے انڈین ٹی وی پہ کئی دفعہ سنا کہ ہماری پالیٹکس جو ہے وہ پاکستان دشمنی کے ارد گرد پھرتی ہے. پاکستان کے الیکشنز میں ہم یہ ذکر نہیں کرتے, آلدو ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں لیکن حقارت اور نفرت کی بات نہیں کرتے, بلکہ انڈیا سے اگر سکھ بھی آتے ہیں تو ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ادھر آ جائیں. لیکن انڈیا کے اندر یہ حقارت ہے, تو آئی ایم شور کہ کچھ لگام نریندر مودی کو پڑے گا, لیکن یہ مودی اس کے ہاتھ میں اگر حکومت رہی تو پاکستان کو محتاط رہنا بڑا ضروری ہے. آپ مستقبل کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو علاقائی صورتحال ہے, اور ظاہر ہے کہ انڈین میڈیا تو جو کلیم کر رہا ہے, اور وہاں پر جو راہل گاندھی تھے بڑے کلیئر تھے, کیٹیگوریکل تھے کہ, اور مجھے تو بڑی مماثلت دکھائی دی کہ پاکستان کی اس وقت کی صورتحال سے, جب انہوں نے کہا کہ آدھی عدلیہ ہمارے خلاف تھی, ایجنسی سی بی آئی سب جو ہے وہ ہمارے خلاف تھے, اور ان سب کے خلاف جو ہے ہم نے یہ الیکشن جو ہے وہ جیتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مودی جو ہیں وہ ویزا وی امریکہ کو لے کر ان کے لیے ایک پسندیدہ خانے میں؟ یا دیکھیں مودی جو ہے نا, یہ نام تو بگیسٹ ڈیموکریسی کا ہے, لیکن مودی نے انڈیا کے اندر ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ کی بنیاد رکھی, ایک فاشسٹ اور ایک جو کہ مسلم ہیٹریڈ پہ بنیاد, اور مائنارٹی ساری کے خلاف ان کا وہ ہیٹریڈ کے اوپر اس نے اپنے طور کے اوپر بنیاد رکھی, اور یہ کبھی بھی ان کے فیور میں نہیں رہی. اور دوسرا جو راہل کی شکایات ہیں وہ یہ تھی کہ ہمارے خلاف ہے بیکاز مودی ان کے خلاف اس طرح استعمال کر رہا تھا. لیکن مودی کا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نے ہندو جو سوسائٹی ہے اس کے اندر دراڑیں ڈالی ہیں, اور اس کے اندر یہ اس طرح کی فالٹ لائنز ڈیولپ کی ہیں, لنچنگ سے لوگوں کا اگر بیف کسی نے اٹھائے ہوا ہے تو اس کو مار دیا, مسلمانوں کے اوپر زیادتی, سکھوں کے اوپر زیادتی, اور کرسچین کے اوپر زیادتی. جب کسی قوم کے اندر آپ حقارت کے نفرت بوجھتے ہیں نا, بیج دیتے ہیں, تو پھر اس کی نیشنل یونٹی افیکٹ ہوتی ہے. ہمیں پاکستان میں بھی اسی واویلے پہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست کریں لیکن خدا کے لیے وہ حقارت نہ پیدا کریں جس میں صوبوں کے اندر, آپ کی کمیونٹی کے اندر, آپ کے اندر لسانیت, صوبائیت, فرقہ واریت, اس چیزوں کو ہوا دے کے آگے چلایا جائے. انڈیا کے اندر ان لوگوں نے عقل مندی سے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے, ہندو بھی جو ہیں انہوں نے بھی ملک کی سلامتی کے لیے اپنا ووٹ دیا ہے, جو کہ گڈ سائن ہے. اینڈ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ ہم ملک کے اندر ایک پولیٹیکل اتحاد پیدا کریں, اکنامک پراسپیرٹی کے لیے سر جوڑ کے بیٹھیں, اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری جو اکنامک اسٹرینگولیشن یا ڈپلومیسی کے اندر جو ہماری سفارتی تنہائی کی طرف دنیا دھکیلتی ہے ہم اس سے دور ہو کے. اچھا جیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے بی جے پی تو ہے, نریندر مودی بھی ہیں, اور نریندر مودی فاشسٹ بھی ہیں, وہ ایک انتہا پسند بھی ہیں, ان کی ایک دہشت گردانہ سوچ بھی ہے, ایک ان کا متشدد رویہ بھی ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ انتخابی نتائج جو ہیں وہ جو ان کا یہ جو ان کی ایک عناصر ہیں ان کی فکری اور عملی کردار کے, اس میں آپ مسلمانوں اور بھارت کی اقلیتوں کے لیے کوئی ریلیف کی گنجائش نکل پائے گی؟ میرے تو خیال میں مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ جس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے, جس نے گجرات کے اندر مسلمان جل رہے تھے تو اس کو پرواہ نہیں تھی, اس نے سیکورٹی فورسز کو آگے نہیں آنے دیا, اور 2000 مسلمان زندہ جل گئے, یعنی کہ درندگی ہے. اور جب اس کو کہا گیا کہ تم معافی مانگو تو اس نے وہ نہیں ماننے کو تیار تھا. اسی طرح اس نے ابھی انڈیا کے اندر جو کچھ کیا ہے, جس طرح کی قتل و غارت مسلمانوں کی ہوئی ہے, اس کے اندر وہ حقارت کا جذبہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے
کہ وہ حقارت اوور نائٹ تو اس کے دماغ سے نکلے گی نہیں، اور ابھی یہ اور ڈیسپریٹ ہوگا، اور یہ اس کو پتا ہے کہ ابھی یہی ٹرم ہے، اب یہ اگلی ٹرم تو ملنے سے رہی، چونکہ ابھی لوگ جاگے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں اور زیادہ محتاط ہونا پڑے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یس اس کے اگر اتحادی اس کو مجبور کریں کہ آپ یہ نہ کریں ورنہ ہم الگ ہو جائیں گے، تو شاید اس سے تھوڑا اگلا اثر پڑے گا۔ بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم۔ ناظرین، یہ تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔